वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नुशरिक शैअन नअलमहु व नस्तगफिरुका लिमा ला नअलम। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो अर्ज़ ये करना है, ये तकाज़े की जमातों का मुज़ाकरा आपके सामने हुआ माशाअल्लाह। सबने इरादे किए हैं एक जमात दो जमात। ये जमात जो बनकर आए उसको नहीं भेजना है, बल्कि तकाज़े पर आप अपने मशवरे से इस जमात को बनाना है। 4 माह की जमात हो, 5 साथी कम से कम 4 या 5 साथी ऐसे हो जिनका 4 माह पहले लगा हुआ हो। इसके अलावा जितने साथी हैं उनका चिल्ला कम से कम लगा हुआ हो। तमाम साथी मुतशर्रा हो, मुतशर्रा ने दाढ़ी हो, टोपी हो, कुर्ता पैजामा हो। यहूदियों का नसारा का लिबास नहीं चलेगा तकाज़े की जमात में। ऐसी जमात, खर्च खुला हो, खर्च बड़ा हो। बहुत सारे साहबी ऐसे थे कि उनके पास सवारी नहीं होती थी, अल्लाह के रसूल फरमा देते तुम इसको सवारी दे दो। हथियार नहीं है तुम इसको हथियार दे दो। लेकिन सहाबा ऐसे भी थे जो 100 ऊंट माल के लाद कर इकराम के लिए लेकर चलते थे। तो जमात खुले खर्च की हो और इसको बनाया जाए दोस्तों। मशवरे से इलाका आपको दिया गया है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़कर एक मशवरा हुआ। 3 दिन तक सर जोड़कर पूरे हिंदुस्तान के जिम्मेदार बैठे। पूरे हिंदुस्तान में कमजोर इलाके कहाँ हैं, इर्ताद कहाँ है, मसाइल कहाँ हैं, लोग कहाँ मुर्तद हो रहे हैं, बातिल की मेहनत कहाँ ज्यादा है, इसकी निशानदेही करेगी। बहुत बड़ा काम हुआ। फिर इन तकाज़ों को पूरे हिंदुस्तान में तकसीम किया गया। आंध्रा के जिम्मे बहुत सारे इलाके मिले, करनूल के जिम्मे कुछ इलाके मिले हैं। अब ये बड़ी जिम्मेदारी है। जो जमातें हमारे पास मल्लपल्ली यार हम देख रहे हैं उसको, आपकी जमात क्या तस्करा करूं। 5-6 आदमी हैं और उसमें 2-3 ऐसे जिनका लिबास भी मुतशर्रा नहीं है, चिल्ला भी नहीं लगा हुआ है। ऐसी तकाज़े की जमात नहीं चाहिए। ये तो आप अपने इलाकों में चलाओ, लेकिन ये तकाज़े की जमात तो आपको फिक्र के साथ बनानी है। एक मरकज निजामुद्दीन और मल्लापल्ली के रास्ते से आपके पास आया हुआ तकाजा है, ये एक अहम तरीन जिम्मेदारी है। तो दोस्तों अभी आप लोग जाएंगे माशाल्लाह अपने अपने इलाके में। आपने अज़ाइम किया ना, एक जमात दो जमात जो भी, इस अज़म को सामने रखकर, इस सारी नोयत को सामने रखकर हम जमात को बनाना है। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आसान फरमाए। अब दोस्तों और बुजुर्गों, उम्मत का हर फर्द इस काम से लगे, घर का हर फर्द इस काम से लगे। जो घर का फर्द इस काम से नहीं लगेगा, उस घर के फर्द के जरिए बातिल घर में घुस जाएगा। जो उम्मत का तबका हिस्सा इस काम में नहीं लगेगा, उसके जरिए बातिल उनको अपने आलाकार बनाकर अपना काम करेगा। इसलिए हर फर्द को, उम्मत के हर तबके को अल्लाह के काम के साथ वाबस्ता करना है। खुसूसियत के साथ जो हमारे नौजवान हैं, ये इस्लाम का फ्यूचर है, ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। इनके जरिए आगे जाके इस्लाम आगे भी बढ़ेगा, दीन कायम भी होगा, दीन कायम भी रहेगा। ये सारा अगर इस नौजवानों को हमने मेहनत का मैदान नहीं बनाया तो दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। बहुत कमजोर है मेहनत। सबसे पहले दीनी मदारिस के एतबार से जहां जहां तलबा हैं, अगर हमारे हलकों के अंदर मदारिस हैं, उनके असातिज़ा से मुलाकात करके इस बात की फिक्र करना कि उनके मदरसे के अंदर आमाल शुरू हों। अगर हैं तो मरकज़ निज़ामुद्दीन की बताई हुई मंशा के एतबार से 5 आमाल हर तालिब इल्म करे। ये तलबा अगर अपने पढ़ाई के ज़माने से ही ये गश्त करेंगे, मुलाकातें करेंगे, मस्जिद की आबादी के लिए वक्त फारिग करेंगे, हर हफ्ता से रोज़ा लगाते रहेंगे और इन दावत के अमाल से गुजरेंगे, तो इनकी तालीम के इख्तिताम पर इनका साल लग सकता है। और ये साल जब पूरे तालीम के दौरान के ज़माने के अंदर अगर ये इससे गुजरते हुए, आमाल दावत से गुजरते हुए अगर ये साल लगाते हैं, तो ऐसे तलबा को हमने देखा है इनके साल के ज़रिए कमालात पैदा होते हैं। ये अपने अपने इलाकों में जाकर काम को आगे बढ़ाने का जरिया बनते हैं। ये जो तलबा इकराम हैं जो कि दीनी मदारिस से तालीम हासिल कर रहे हैं,
یہ آپ کے محلوں میں بھی ہے, مدارس میں بھی ہے. پورے ضلع کرنول کے اندر ایسے طلبہ بھی ہیں جو یہاں کے مدارس سے فارغ ہو کر اپنا دورہ کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں بھی ہیں, مزار علوم سہارنپور میں بھی ہیں, بڑے بڑے مدارس میں ہیں. سب سے پہلا کام نشاندہی کرنا ہے. ہر حلقے والا اپنی مسجد کو تقاضا دے اور مسجد والے دقیق نظر سے اس بات کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کریں. ہماری اس مسجد کے اطراف میں اتنے طلبہ ہیں جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یاد رہے گا تقاضا؟ ہماری مسجد میں, ہمارے اس ماہانہ جوڑ کے حلقے کے اندر اتنے طلبہ ہیں جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس مدرسے میں ہیں, اس درجے میں ہیں, یہاں ہیں, جو یہاں سے فارغ ہو کر سہارنپور میں ہیں, دارالعلوم دیوبند میں ہیں. اتنے ہمارے پاس یہ محنت کا میدان ہے. حلقے کے اندر کوئی مدرسہ ہے, یہ ہماری محنت کی ذمہ داری بڑھ گئی. اس مدرسے کے اساتذہ سے خاص طور سے اچھا تعلق رکھنا, ان سے ملاقاتیں کرنا. اب کیونکہ وہ کام سے اگر وابستہ نہیں ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ہدیے طوائف لے کر جا کر مختصر کارگزاری سنا کر ان کو دعوت کی طرف متوجہ کرنا. خاص طور سے جو سال لگائے ہوئے علماء, 4 ماہ لگائے ہوئے علماء کا ہمارے پاس ایک بڑا عملہ ہے, الحمدللہ کارگزاری آئی, بہت بڑے ہیں. ان کو ساتھ میں لے کر ان مدارس میں داخل ہونا اور وہاں پر اعمال کی نگرانی کرنا, اور وہاں پر جو 5 اعمال یا بعض اعمال, یہ 2 قسم کے اعمال ہوتے ہیں مدارس میں بھی, بعض اعمال بھی ہے, 5 اعمال بھی ہے. ہر طالب علم ان اعمال سے گزرے اور ہر مدرسے میں بعض اعمال ہو, بعض سے 5 اعمال اعلیٰ ہو, مدرسہ بن جائے. ہر طالب علم کے ذمہ ہر ہفتے جمعرات کو 1 دن کی جماعت میں ان کو جانے کی محنت پر لائیں, اور ان کے فارغ وقت کو وصول کر کر جو عام طور سے عصر سے مغرب تک ہوتا ہے, مختلف مدارس میں مختلف اوقات میں ہوتا ہے, اس سے پہلے یہ اس وقت کو کھیل کود میں لگاتے تھے. کوئی کرکٹ کھیل رہے ہیں, کوئی فٹ بال کھیل رہے ہیں, یا تفریح کر رہے ہیں, یہ ان کا فارغ وقت ہوتا ہے. ان کا جو درس کا نظم ہوتا ہے اس میں 24 گھنٹے کے اندر یہ جو وقت ہوتا ہے عصر سے مغرب تک, عام طور سے یہ ان کی فراغت کا وقت ہے. اور مغرب سے عشاء تک بھی کہیں ہوتا ہے, مختلف اداروں کے اندر مختلف اس کے اوقات ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تشکیل کر کے یہ جو طلبہ کرام ہیں جو آگے جا کے علماء بننے والے ہیں, ان کو اس مدرسے کی آس پاس کی مساجد میں بھیجا جائے. یہ وہاں پر جا کر مسجد کی آبادی کا عمل کرتے ہوئے, اس مسجد کے اندر تعلیم کا حلقہ کرتے ہوئے مسائل کی تعلیم, لوگوں کے کلمے کو ٹھیک کرنا, لوگوں کے موٹے موٹے مسائل ان کو سکھانا, اور مسلمانوں کو مسجد کی طرف جوڑنے کی محنت کریں. الحمدللہ مرکز نظام الدین میں بڑی اہتمام سے اس کا معمول ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ کا کام کیا ہو رہا ہے, ہر صوبے کی علیحدہ سے کارگزاری لی جاتی ہے. کتنے مدارس ہیں, کتنے 5 اعمال والے مدارس ہیں, کتنے بعض اعمال والے مدارس ہیں, ایسے کتنے طلبہ ہیں جو چھٹیوں میں نکلے, ایسے کتنے طلبہ ہیں جنہوں نے سالانہ وقت لگایا. یہ ساری کارگزاری اہتمام سے ہوتی ہے. اس لیے دوستو, یہ وہ طلبہ ہیں جو آگے جا کے علماء بنیں گے, حقیقی انبیاء کے وارث یہی ہیں. آگے جا کے ان کے ذریعے ملکوں میں آپ کے علاقوں کے اندر کام ہوگا. اس لیے ہر منڈل والے, ہر سینٹر والے, ہر حلقے والے, ہر مسجد والے, سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ان کی فہرستیں ہمارے پاس ہو. کریں گے بھائی انشاءاللہ, اور ان کی فکر اہتمام سے ہو, خاص طور سے مدارس میں پہنچ کر ہو, اور 1 سال میں 1-2 مرتبہ یہ تقاضا پورے آپ کے ضلع کے اوپر ہے, ضلع کی سطح کی جماعت بنے, 1 بنے یا 2 بنے. اور جتنے طلبہ ہمارے آگے کی پڑھائی کے لیے دارالعلوم دیوبند میں ہیں یا مزار علوم میں ہیں, اس طرح سے 3 یا 5 دن 1 ہفتے کا وقت لے کر وہاں پر سفر کریں, ان سے ملاقاتیں کریں, ان کی سالانہ وقت لگانے کی ترتیب بنائیں. سالانہ چلہ اگر ان کا لگ جائے ان کی تعلیم کے اختتام تک, تو جب تعلیم کے دوران میں ان کے 4, 5, 6, 7 ایسے چلے لگ جائیں گے, تو پھر انشاءاللہ ان کا سال لگانا نہ کہ صرف آسان ہوگا, بلکہ سال کے دوران کے اندر یہ پورے علاقے کے اندر انقلاب کا ذریعہ بنتے ہیں. اس لیے مدارس کا سفر کرنا, ان کے
ان کے مدارس میں جا کر ان کو ہدیے لے کر جا کر دینا، ان کا اکرام کرنا، ان کی تشکیل کرنا، لیکن اپنے چلے کی جماعت میں ان کو نہیں جوڑنا. ان کا چلہ ان کے مدرسے سے ہی لگے گا. یہ نہیں کہ بھائی ماشاءاللہ سے عالم صاحب بن رہے ہیں اور ہماری مسجد کی جماعت بننے والی ہے اور ہمارے منڈل کی جماعت تیار ہو رہی ہے لہٰذا آپ ہماری جماعت میں جانا. یہ ترتیب نہیں ہے. طلبہ کی جماعت ان کے مدرسے سے بنتی ہے، یا اگر ان کے مدرسے میں کام نہیں ہو، ان کے علاقے کے علماء کرام کچھ محنت کر کے آس پاس کے مدارس کی ملا کر بناتے ہیں، اس علاقے کے مدارس کے ذمہ داران محنت کر کے اگر امکان ہے تو مدرسے کی جماعت بنتی ہے، نہیں تو مدرسوں کی ملی جلی جماعت بنتی ہے، لیکن کل طلبہ اکرام کی جماعتیں بنتی ہیں مدارس کی، اس میں وہ مرکز نظام الدین جاتی ہیں. ابھی ہم لوگ 1 ماہ مرکز نظام الدین میں تھے، فیبروری کے مہینے میں. بھائی اشفاق صاحب بھی تھے ماشاءاللہ. پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی. کتنے کی ہزاروں طلبہ، پاؤں جہاں تک نظر جائے صرف طلبہ ہی نظر آ رہے تھے. یہ مشورے سے طے ہے کہ ان کا سالانہ چلہ یہ مرکز نظام الدین پہنچ کر وہاں کی ہدایت لے کر وہاں سے ان کا چلہ لگے گا. بڑی تعداد میں جماعت ہے، حساب کتاب نہیں ہے، تقریباً میرے خیال سے 35-40 ہزار طلبہ اس وقت مرکز نظام الدین آئے اپنا سالانہ وقت لے کر. وہاں پر جانے کا نفع کیا ہے؟ یہ مرکز نظام الدین جائیں گے، دعوت کی بصیرت کی بات، عالمی ذمہ داری کی بات، وہ بات ان کے سامنے آئے گی. اس ماحول سے متاثر ہو کر وہاں کی ہدایت کو لے کر یہ جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اہم ترین علماء اکرام. جب یہ شعبان کا جو زمانہ ہے، جو کہ ان کے نکلنے کا زمانہ ہے، پورے سال کے اعتبار سے 15 شعبان سے چھٹی ہوتی ہے ان کی اور تقریباً عید تک چھٹی رہتی ہے، اسی زمانے میں ان کا سالانہ چلہ لگتا ہے. تو پورے ہندوستان سے، ہر صوبے سے ایسے علماء کو وہاں پر طلب کیا جاتا ہے جو اپنا سالانہ چلہ لے کر وہاں پر آئیں. صوبے کے پرانے اچھے منجھے ہوئے علماء جو کہ کام سے وابستہ ہیں، کام میں دھن کے ساتھ چل رہے ہیں، ان علماء کو ان کے ساتھ لگایا بھی جاتا ہے اگر ضرورت ہو، اور وہاں سے ایک پورا فلور ان کے لیے مختص کیا جاتا ہے. جو خالص دینی مدارس کے طلبہ کی ہی وہاں پر جماعتیں جمع ہوتی ہیں، ان سے بات ہوتی ہے، ان سے مذاکرے ہوتے ہیں، ان کی روانگی کی بات ہوتی ہے، اور وقت لگانے کے بعد یہ واپس آ کر وہیں سے واپسی کی ہدایت دے کر اپنے اپنے مدارس میں یا اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں، ایک تو کام ہم کو دینی مدارس کے طلبہ کی فکر کا یہ سب کرنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اب یہ دینی طلبہ صرف 2% ہے. کتنے بھائی؟ کتنے؟ 2%. ان کی تعداد جو مدارس میں ہے، پورے ہندوستان کے مدارس میں، پورے عالم کے مدارس میں ہے، اگر ایوریج نکالیں گے یہ صرف 2% ہے. 98% مدرسوں میں نہیں ہے. 98% نوجوان کالجوں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں. یہ زیادہ، اور یہ مدارس کے طلبہ یہ قرآن کے ماحول میں ہیں، حدیث کے ماحول میں ہیں، اساتذہ کی نگرانی میں ہیں، قال اللہ قال رسول کے ماحول میں ہیں. یہ 2% ہیں جس کی بھی فکر ہم کر رہے ہیں. لیکن وہ 98% جہاں پر اللہ کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ کے رسول کی کوئی بات نہیں، آخرت کا کوئی تذکرہ نہیں، بلکہ باطل نے ان کے علاقوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجوں میں ایسے اپنے شکنجے گڑے ہوئے ہیں، ایسے پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ ایمان کو ختم کرنے کی ساری محنتیں ان کے لیے وہاں پر سجائی ہوئی ہیں. اس لیے عصری طلبہ جو کہ اسکول میں جانے والے، کالج میں جانے والے، یونیورسٹیز میں جانے والے دوستوں اور بزرگوں، ان کی محنت، ان کی فکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہ طلبہ ہر محلے میں ہیں. دینی مدارس کے طلبہ تو آپ کو ہر محلے میں شاید نہیں ملیں گے، ہر گاؤں میں نہیں ملیں گے، کچھ ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں. ان کی بھی فکر کرنا ہے، ہماری محنت کا عنوان ہے. لیکن عصری طلبہ دوستوں اور بزرگوں، ایسا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو عصری طلبہ نہ ملتے ہوں. ہر گھر میں آپ کو پڑھنے والے بچے ملیں گے. اس لیے مسجد کی سطح پر یہ کام، جتنی مسجد کی جماعتیں ہیں، ماہانہ جوڑ میں اس مسجد کی جماعت کو باقاعدہ کارگزاری میں یہ تقاضا معلوم بھی کیا جائے اور عزائم میں اس تقاضے کو دیا بھی جائے. آپ کے پاس کتنی طلبہ کی تعداد ہے؟ کیا تعداد ہے طلبہ کی آپ کے پاس؟ 9 سے لے کر ڈگریوں تک، انجینئرنگ تک، ہر مسجد کے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے. 9 کے اتنے ہیں، 10 کے اتنے ہیں،
فرسٹ ایئر انٹر کے اتنے ہیں, سیکنڈ ایئر کے اتنے ہیں, ڈگری فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, اس کے بعد اسی طرح ایم سیٹ والے کتنے, جو بھی اس کے درجات ہیں. اور روزانہ ان کی فکر ہونی چاہیے ملاقاتوں کے دوران میں. جتنا ان کی پڑھائی کے علاوہ وقت اجازت دیں, ان کی پڑھائی کو متاثر کیے بنا مسجد کے اعمال سے ان کو جوڑنا. اتوار کے دن کے اور تعطیلات جو ہوتی ہیں, چھٹیاں جس کو بولتے ہیں ہالیڈیز, خاص طور سے ترغیب دی گئی مرکز نظام الدین سے کہ ہر مسجد وار جماعت اتوار کے دن کو خاص طور سے, کیونکہ اتوار کے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے, یہ طلبہ فارغ ہوتے ہیں, ملازمین بھی فارغ ہوتے ہیں, اس دن مسجد کی آبادی کی محنت کے وقت کو بڑھائے جائے. کوئی الگ سے جوڑ نہیں کرنا ہے کہ آج اتوار ہے طلبہ کا جوڑ ہوگا, نہیں, طلبہ کا کوئی الگ جوڑ نہیں ہے, صرف سال میں 2 جوڑ ہیں, اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ. اور طلبہ کی ایک دن کی جماعت بھی نہیں ہے, طلبہ کی 3 ہی دن کی جماعت ہے. بہرحال سب سے پہلے دوستوں اور بزرگوں لسٹ بنانا ہے ہر مسجد وار جماعت, اور ان سے ملاقاتوں کی ترتیب سے ان کو مسجد کی محنت میں جوڑنا ہے, اور ان کی تشکیل کرنا ہے. سال بھر ہر طلبہ کے 3 دن لگے. کتنے دن لگے بھائی؟ ابھی کوئی بول رہے تھے پہلے طلبہ کی 1 دن کی جماعت بنتی تھی, ذرا بولو, ہمارے پاس سے کم مر رہے. کون بولے آپ کو 1 دن کی جماعت بنانے کے لیے؟ نہ پہلے بولے تھے نہ بول رہے ہیں. جماعت تو 3 ہی دن کی ہے, 3 دن ایک ساتھ ملے تو 3 دن لگا لیں گے. آج کل چھٹی کا مسئلہ ہے, نہیں مل رہی تو سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے ملا کے 2 دن لگائیں گے, اور 1 دن علیحدہ سے 24 گھنٹے لگائیں گے, ایسے 3 دن کریں گے. اگر ایسا بھی نہیں ہے کہ سیکنڈ سیٹرڈے بھی چھٹی نہیں ہے, صرف اتوار کو ہی چھٹی ہے, تو 3 اتوار ان کو نکالیں گے اور 3 دن لگائیں گے. 1 دن کی جماعت کون نکالو بولا آپ کو؟ جی آپ سے کہا کسی نے؟ ابھی آپ کے کوئی ساتھی بول رہے تھے ہمارے پاس 1 دن کی جماعتیں بہت کم نکل رہے ہیں. حالانکہ بات چل رہی نظام الدین سے, نظام الدین سے 1 دن کی بات نہ کبھی چلی ہے, نہ چل رہی ہے, نہ انشاءاللہ کبھی چلے گی. جماعت کتنے دن کی ہے؟ 3 دن کی. اور ترتیب یہ ہے کہ طلبہ کو 3 دن کی چھٹی ہے, ان کو 3 دن مسجد کی جماعت کے ساتھ لے جاؤ. 3 دن کی چھٹی نہیں ہے, 2 دن کی عام طور سے چھٹی ہوتی ہے, سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے 2 دن ایسا لگاؤ, 1 دن درخواست کر کے ہفتے کی رات سے اتوار کی رات تک ایسے کرو. 1 دن کی جماعتیں بنے, اس لیے بنے کیونکہ طلبہ کے پاس ایک ساتھ 3 دن کی چھٹیاں عام طور سے آج کل مشکل ہیں. اس مجبوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مشورے سے طے ہوا ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھی اپنا ماہانہ سہروزہ لگانے کے بعد زائد 1 دن قربانی دے کر 24 گھنٹے کی بنیاد اپنی مسجد میں رکھیں. ایسے طلباء کو اس میں لے کر جانا ہے جو اس مجبوری میں ہیں کہ ان کو 3 دن کی چھٹی نہیں ہے, 2 دن لگ چکے ہیں, سیکنڈ سیٹرڈے اور سنڈے 1 دن ان کا باقی ہے. ایسے طلباء کو 1 دن لگائیں گے کہ ان کا ماہانہ نصاب 3 دن کا پورا ہو جائے. ایسے طلباء ہیں جن کے پاس 3 دن ایک ساتھ نہیں ہے, 2 دن بھی نہیں ہے, چلو ٹھیک ہے, یہ پہلے ہفتے میں بھی جماعت نکلے, دوسرے میں بھی نکلے, تیسرے میں, ہر ہفتے 1 دن کی جماعت بناؤ, لیکن اس میں 1 دن کا عنوان نہیں ہے, عنوان 3 دن کا ہے. بڑی دقیق نظر سے اس کا رکھو کہ کس کا پہلا لگا, کس کا دوسرا لگا, کس کا تیسرا لگا. 24 گھنٹے کے اعمال میں اللہ نے دلوں کو پلٹنے کی تاثیر رکھی ہے. حضرت سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال میں اللہ نے دلوں کو پلٹنے کی تاثیر رکھی ہے. لیکن دوستوں اور بزرگوں, سہروزہ ہو یا 1 دن کی جماعت ہو, اصل مسئلہ ہے ان کو سنجیدگی کے ساتھ اعمال میں جوڑنا. طلبہ کی جماعتیں عام طور سے پکنک کی طرح جاتی ہیں, اور ہمارے ساتھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم طلبہ کی جماعت چلانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھیل کود کر آ جاؤ, نہ تعلیم کا اہتمام ہے, نہیں, آپ ان کے ساتھ ان کی رعایت کیجئے, ان کی عمر کی رعایت ہوگی, ان کے نخروں کو برداشت کیا جائے گا, صبر و تحمل کے ساتھ ان کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی, نرمی کی جائے گی, محبت کے ساتھ اچھا کھلایا جائے گا, پلایا جائے گا. ان کی ترتیب الگ تو ہے, ان کے ساتھ نرمی ہے, زیادہ وصول ان کے اوپر تھوپنے نہیں ہے, لیکن دوستوں اور بزرگوں اعمال تو پورے ہوں. یہ جیسے ابتدا سے چلیں گے پھر انتہا تک وہی ہوگا.
ہم جیسی مثال ان کے سامنے قائم کریں گے اپنی ذات کی، ویسے ہی آگے جا کر طلبہ بنیں گے. اس لیے ہر مسجد کی جماعت روزانہ کے مشورے میں اگر ہے گنجائش تو طلبہ کی کارگزاری بھی ہو اور طلبہ کی ملاقاتوں کی ترتیب بھی ہو. خاص طور سے جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں، کبھی 5 دن کی چھٹی آئی، کبھی 7 دن کی آئی، کبھی 10 دن کی آئی، کبھی انجینئرنگ کی آئی، کبھی MBBS والوں کی آئی، کبھی MSET والوں کے، مختلف اوقات میں مختلف چھٹیاں ان کی ملتی رہتی ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زائد وقت کو ان کے ساتھ فارغ کریں. اگر ہم نے اپنے زائد وقت کو ان کے ساتھ فارغ کیا اور ان کو تیار کیا اور اللہ اس کے رسول ان کو سمجھ میں آ گئے دوستوں اور بزرگوں، تو یہ جا کے ملکوں کے اندر کام کرنے کا ذریعہ بنیں گے. ابھی ہم لوگ نیوزی لینڈ گئے، آکلینڈ میں، وہاں پر مسجدوں کے ذمہ دار حیدرآباد کے ساتھیاں ہیں، پوری مسجد کا ذمہ دار، پورے حلقے کا ذمہ دار. اور امریکہ میں، یورپ میں، ہالینڈ والے ملک میں جو ذمہ دار ہے پورے ہالینڈ کے، وہ اپنے حیدرآباد کے وہ ہیں جو کہ طلبہ کے زمانے میں وقت لگائے، ذہن بنا. اب پورے ملک کے ذمہ دار ہے یونس صاحب. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے ان کی نگرانی کی، ان کا صحیح وقت لگایا، اگر کام ان کی سمجھ میں آ گیا، یہ جس ملٹی نیشنل کمپنی میں جائیں گے، جس ملک میں جائیں گے، جس دنیا کے حصے میں جائیں گے، وہاں پر ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کام کو آگے بڑھائیں گے. اگر ہم نے ان کی صلاحیت کا صحیح استعمال نہیں کیا، غور سے حضرت نے فرمایا، اگر ہم نے ان نوجوانوں کی صلاحیت کو صحیح استعمال نہیں کیا، باطل ان کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان کو اعلی کار بنائے گا. جی ہاں، اس لیے بھائی ہم بہت اہتمام کے ساتھ ان طلبہ کو پوری محنت میں جوڑنا ہے. طلبہ کو رخصت نہیں ہے، وہ تو ان کی نوعیت کے اعتبار سے ہے. 2.5 گھنٹے پورے دے سکتے ہیں، 2.5 گھنٹے ان سے لو. یہ نہیں کہ نہیں آپ 2.5 گھنٹے نہیں لگانا، جاؤ. کون بولے بھائی؟ نئی چیز اپنی مرضی سے. جو طلبہ اپنی پڑھائی کے علاوہ، والدین مطمئن ہیں، پڑھائی کا حق ادا کر رہے ہیں، کون کے اسائنمنٹس نہیں ہیں، ایگزامز نہیں ہیں، 2.5 گھنٹے دینا چاہتے ہیں آپ ضرور ان سے 2.5 گھنٹے لو. دوسری گشت میں جانا چاہتے ہیں آپ ضرور ان کے دوسری گشت لو. لوگ کہتے ہیں طلبہ کے لیے دوسری گشت نہیں ہے، طلبہ کے لیے شب گزاری نہیں ہے، طلبہ کے لیے 2.5 گھنٹے نہیں ہے. آپ کے پاس بھی چلتی کیا بات ہے؟ ان کی نوعیت کو دیکھ کر والدین کا ذہن بنا ہوا ہے. آپ کے پاس تو اکثر ایسے ہیں، والد صاحب کا 4 مہینہ لگا ہوا ہے، والدہ کا چلہ لگا ہوا. اب کیا مسئلہ، گھر میں تعلیم ہوتی ہے اور پڑھائی میں اچھا ہے، اس کی پڑھائی متاثر نہیں ہو، اسے 2.5 گھنٹے لگوائیے، اس کو دوسری گشت میں لے جائیے، اس کو پورا سے روزہ لگوائیے اور اس کا چلہ پورا کا پورا لگے. اس طرح سے دوستوں بزرگوں، ہاں یہ تخصیص ہے کہ ہاں کچھ ایسے والدین ہیں جن کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے اور بچہ کمزور ہے پڑھائی میں، اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ 2.5 گھنٹے مطلب اسے 1 گھنٹہ لے لو. آپ اس کو پہلی قسم میں شریک کرو، دوسری میں نہ کرو. لیکن ہر کسی کے لیے عمومی یہ بات نہیں ہے، کوئی الگ سے ترتیب طلبہ کی نظام الدین سے نہیں دی گئی ہے. ہمارے بھائی آتے ہیں دیکھو ہر سیمائی میں، آپ نے کبھی سنا طلبہ کی کوئی الگ ترتیب؟ لکھو بھائی یہ طلبہ کی دوسری گشت نہیں ہے، شب گزاری نہیں ہے. کوئی اس کو بول سکتا؟ یہ ہماری ایجاد کردہ ہوئی چیزیں ہیں. رخصت سے چلاؤ گے رخصت پہ رہیں گے، عزیمت پہ چلاؤ گے عزیمت پہ چلیں گے. رخصت کمزور عمل ہے، رخصت معذور کا عمل ہے. رخصت ضرور دو لیکن ابتدائی مرحلے میں جس کو ضرورت ہے اس کو رخصت دو. سب کو رخصت پہ مت لاؤ. عرض یہ کرنا ہے، آپ اگر سب کو رخصت پہ لائیں گے، یہ ان کا ٹائر پنچر رہے گا اور یہ پنچر کے ساتھ ہی پوری زندگی چلیں گے. دیکھ کر چلو، آرام سے چلو، سوچ کر چلو، ترتیب بناؤ، ترتیب نہ بنی تو مت جاؤ، چھٹی ملی تو ہی جاؤ، چھٹی نہیں ملی تو مت جاؤ. یہ ابتدائی چیزیں ہیں. جن کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے ان کے لیے تو ٹھیک ہے، ترتیب نہیں بنی تو ترتیب بناؤ، چھٹی نہیں ملی تو چھٹی بناؤ. لیکن جب کام سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ چھٹی کا مسئلہ، ترتیب کا مسئلہ بالکل باہر ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اب کام سمجھ میں آ گیا، کیا چھٹی کیا نہیں چھٹی، کیا سیزن کیا ان سیزن. اس لیے ابتدا سے ہی ان کی بنیاد ہم اگر مضبوط کریں گے دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. میں آج موقع مل گیا بول کے آپ کو بتا دے رہا ہوں. یہ بات آپ کو کوئی بتائے گا نہیں. جتنے لوگ بھی یہاں پہ طلبہ کی بات کرنے کے لیے بیٹھیں گے سب یہ کہیں گے بھائی ان کو کھلاؤ پلاؤ ہلاؤ، دوسری گشت نہ کو، 2.5 گھنٹے میں بھی آدھا گھنٹہ لے لو. نہیں، ایسا نہیں ہے.
आप तो तफक्कुद करो पूरे तलबा का कि हमारी मस्जिद में इतने तलबा हैं, इनके वालिदैन का जहन बना हुआ है, ये पढ़ाई में पक्के हैं, इनको पूरी तरह आप इस्तेमाल करो। इनको जितना आप अपनी मस्जिद की मेहनत के जरिए आगे बढ़ाते रहेंगे, उतना दोस्तों और बुजुर्गों साल के इख्तिताम पर ये ना कि सिर्फ खुद चिल्ले के लिए तैयार होंगे, बल्कि जमातें बनाकर लाएंगे अपने कॉलेज से, स्कूल से, दोस्तों के अहबाब से। ऐसी मिसालें हमारे हैदराबाद में अल्लाह के फजल से, चाहे वो दीनी मदारिस के तलबा हो या असरी तलबा हो, साल में 2 जोड़ दोस्तों और बुजुर्गों को इनके करने हैं। इब्तिदाई जोड़ जो होता है काम के तारुफ के लिए होता है, और जो इंतहाई जोड़ होता है वो तश्कील के लिए होता है। दीनी मदारिस के तलबा के जोड़ मुतय्यन हैं, वो उलमा इकराम उसकी निगरानी करते हैं और वो अपने मशवरे से उनको तय करते हैं, मदारिस का अहाता करते हैं, मदारिस में जाना होता है। उलमा और हमारे पुराने साथी मिलकर मदारिस के असातिज़ा से मुलाकात करते हैं, उनसे दरखास्त होती है कि हमारा जोड़ है करनुल का, नंदियाल का, आत्माकुर का वगैरह वगैरह, आप अपने तलबा को भेजिए और उनको लाने का और वापस ले जाने का निज़ाम बनता है। ये सारे जोड़ आप जानते हैं कि 2 मरतबा सालाना दीनी मदारिस के तलबा के होते हैं। मसला 2% का नहीं है, वो तो बड़ा एहतमाम करते हैं। अल्लाह जज़ा खैर दे हमारे उलमा इकराम को, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से माशाअल्लाह तलबा इकराम के जोड़ सालाना हो रहे हैं। सारे मदारिस का अहाता किया जा रहा है, एक एक तलबा पर नजर है और बड़ी तादाद में तलबा जमा हो रहे हैं, और ये काम एक हद तक हुस्न खूबी के साथ हो रहा है। लेकिन ये असरी तलबा के जो जोड़ हैं उसमें दोस्तों और बुजुर्गों थोड़ा सा झोल है। जो जुड़ने वाली तलबा की तादाद है, एक नजर उस पर डाल के जो मौजूदा तादाद है, असल तादाद है, अगर उससे आप उसका तकाबुल करेंगे, उसका मुआवजा करेंगे, तो मालूम होगा कि सिर्फ 4 से 5% जो तलबा जुड़े हैं, 95% तलबा हमारे जुड़ों में नहीं है। माहौल में हम उनको नहीं ला सके। इसलिए जहां तक हो सके ये जो जोड़ है इसका इलाका तंग हो, छोटे से छोटे इलाके में जोड़ करने की कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा तलबा जुड़े। हम चाहते हैं बड़ा जोड़ हो जाए करनूल में, ये फ्लोर भी फुल हो जाए, ऊपर भी फुल हो जाए और वाह वाह हो जाए, क्या तलबा जमा हुए हैं। ये 2% भी तलबा जमा नहीं हुए, आपके 98% तलबा अभी बाहर है। बेहतर है महाना जोड़ का हल्का अपना जोड़ खुद करे। सबसे बेहतर बात, सबसे आसान बात कि जो तलबा है नए हैं, काम को जानते नहीं हैं, ये बातिल के शिकंजे में हैं, ये बातिल के जबड़े में हैं, पता नहीं कब बातिल इनको हजम कर जाए। आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में अल्लाह को पढ़ाया जाता है, अल्लाह के रसूल का तस्कीरा होता है। जी क्या तस्कीरा होता है? वहां ये बताते हैं कायनात खुद बनी है, खुद चल रही है। जी क्या पढ़ा है? स्कूल की किताबें उठा के देखो अपने बच्चों की, जिन स्कूलों में कॉलेजों में बड़े शौक से बच्चों को भेजते हैं, कायनात खुद बनी खुद चल रही है, ये पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात बताई जाती है, आप आदम की औलाद नहीं, आप तो बंदर की औलाद हो। क्या बोलते हैं? आप बंदर थे पहले, फिर इंसान बने। आदम अलैहिस्सलाम का कोई तस्कीरा नहीं है, ये पढ़ाया जाता है बच्चों को। और जो दहरियत की हवा चल रही है दोस्तों और बुजुर्गों, वो ये स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चे जहनी तौर पर दहरिये बन रहे हैं। अल्लाह नहीं है, हम नहीं मानते अल्लाह को, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, माज़अल्लाह। एक बड़ा समंदर है, एक तूफान है जो इन तलबा को हजम करने के लिए तैयार है। अगर हमने इन पर मेहनत को संजीदगी के साथ नहीं लिया तो दोस्तों और बुजुर्गों, इनके अंदर बेदीनी, इनके जरिए आने वाली नस्लों के अंदर बेदीनी के मुजरिम में और आप होंगे। इस्तग़फ़ार करने की जरूरत है। इसलिए इनकी इब्तिदा और इंतहाई जो जोड़ है, उसके लिए हर मस्जिद इतनी मेहनत करे कि हमारी मस्जिद के अंदर जितने तलबा हैं, 9th से लेकर, उससे छोटों को नहीं लाना है, खेल कूद करते वो लोग, 9th से लेकर डिग्री तक MBB जितने तलबा का हैं, असली तलबा की मैं बात करो, इनको जोड़ना और उस जोड़ के अंदर माहौल में लाना। आपके पास क्या तरतीब है जोड़ों की? ऐसे महाना जोड़ के, लेकिन जो तादाद है दोस्तों और बुजुर्गों, उसको मेहनत करनी पड़ती है जी। बच्चों को वसूल करना और वहां पर जोड़ना, फिर वहां पर तारुफ होता है और बयान के बाद उनके मकामी आमाल की तरतीब बनती है। मस्जिद के एतबार से मस्जिद को बिठाया जाता है, मस्जिद के जिम्मेदार
اور وہ اس مسجد کے طلبہ بیٹھ کر سال بھر آپ کو گشت کرنا ہے، وقت دینا ہے، ساری ترتیب بنتی ہے، اس کے بعد یہ ذمہ داران ان کو سال بھر لے کر چلتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سال کے آخر میں جو تشکیلی جوڑ ہوتا ہے، کیونکہ سال بھر انہوں نے مقامی کام کیا، اب ان کا ذہن بنا، ذہن کھلا، دعوت سمجھ میں آئی، دعوت کا کام سمجھ میں آیا، یہ اسے آشنا ہو گئے۔ اب تشکیلی جوڑ میں آنے کے بعد ان کا ذہن کھلا ہوا ہوتا ہے، جماعتیں بن جاتی ہیں، جو آخری انتہائی جوڑ کا عنوان ہے کہ ان جوڑوں کے اندر جماعت بندی ہو، اللہ کرے کہ یہ چیز ہو جائے۔ ایک منڈل کا جوڑ ہوا، ہماری 4 جماعتیں تیار ہیں، دوسرے منڈل کا جوڑ ہوا، حلقے کا جوڑ ہوا، ہمارے پاس سے 3 جماعتیں تیار ہیں۔ کیوں؟ سال بھر انہوں نے سروزہ لگایا، سال بھر انہوں نے مسجد کا کام کیا، کیونکہ ابتدائی جوڑ مضبوط ہوا، یہ ماحول میں آ کر جڑے، مسجد کے ساتھ بیٹھے، اور مسجد کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے ترتیب بنائی اور مسجد کے کام سے چلتے رہے، گزرتے رہے، گزرتے گزرتے یہ ہوا، ذہن بن گیا، اب یہ چلے کے لیے تیار، سالانہ چلہ لگتا رہا، 4 مہینے کے لیے تیار، اب ساری زندگی وہ اللہ کا کام کرے گا، جہاں جہاں جائے گا، ملکوں میں، فیکٹریوں میں، کمپنیز میں، یہ اللہ کا کام کرے گا۔ بھائی کس کو ملے گا جی؟ یہ کس کے حصے میں آئے گا؟ آپ کے اور میرے حصے میں آئے گا۔ اس لیے بھائی ہماری دل کی گہرائی کے ساتھ آپ سے درخواست ہے، طلبہ کے کام کو سنجیدگی کے ساتھ اپنے مسجد کے مشورے کا حصہ بنانا، بولو بنائیں گے انشاءاللہ، اور ماہانہ جوڑ میں سنجیدگی کے ساتھ اس کو کارگزاری میں بھی لینا اور اس کے تقاضے مسجد کے اوپر بھی ڈالنا۔ بھائی طلبہ کی کیا محنت ہو رہی ہے، کتنے طلبہ ہیں جو پورے 3 دن لگا چکے ہیں، کتنے طلبہ ہیں جو 2 دن لگائے ہیں، 1 دن لگانے سے باقی ہیں۔ اس مہینے کیا حالت ہے طلبہ کی، ایک ایک دن کی جماعتیں کتنی بنی ہیں، کس نوعیت سے بنی ہیں۔ سنجیدگی کے ساتھ ماہانہ جوڑ کے اندر جہاں ساری چیزوں کی کارگزاری لی جاتی ہے، وہاں پر ان طلبہ کرام کی بھی کارگزاری لی جائے اور مسجدوں کے اوپر ان کے تقاضے ڈالے جائیں۔ ماہانہ جوڑ کے ذریعے ہر مسجد کی پکڑ ہے، اس مسجد کے ہر عمل کی پکڑ ہے۔ ماہانہ جوڑ اگر مضبوط ہوگا تو نہ کہ صرف طلبہ کا بلکہ جتنے دعوت کے امور ہیں ہر امر کے اندر انشاءاللہ قوت پیدا ہوگی اور ترقی پیدا ہوگی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شان و ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی وغیرہ کا جو اوقات ہیں، اس میں ابھی سے اپنے پرانے ساتھیوں کو بھی تیار کر کے رکھنا، کیونکہ مسئلہ ہے لے کر چلنے والوں کا، چلنے والے تیار، لے کے چلنے والے ساتھ نہیں ہیں۔ طلبہ صرف جا کر آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مناسب ساتھی ان کو کام سکھانے والے نہیں ہوتے، تو دوست اور بزرگوں کام گزرگاہ بن کے رہ جاتا ہے۔ یہ آیا اور ادھر چلے گیا، کام کے مقاصد اس کے سامنے نہیں کھلے۔ اس لیے پورے سال میں ایسے ساتھیوں کی نشاندہی کر کر رکھنا جو کہ طلبہ کو لے کر چل سکتے ہیں۔ مارچ سے لے کر تقریباً جولائی تک کا یہ مہینہ ہے، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ 4-5 مہینوں کے اندر جتنی جماعتیں متوقع ہیں، اچھے عزائم کر کے اس کی مناسبت سے ہر جماعت کے ساتھ 3-3، 4-4 ساتھی اچھے مجے ہوئے ہیں، جو کہ پرانے ہوں، جو ان کو سنبھال سکے، کام سکھا سکے، ایسے ساتھیوں کا انتخاب کر کے ان کو تیار کر کے رکھنا، یہ اہم ترین تقاضا ہے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شان و ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے۔